अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नबीद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चार बड़े मौज़ूआत पर। सीनियर मारूफ सहाफ़ी जो हैं रमज़ान सिमा वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेरा इस्माइल ख़ान और तहसील टांक पर हमारे जो तहसील मेयर के इंतखाबात हुए, कौन जीता कौन हारा, कौन सी पार्टी हमें बरसरे इक़्तिदार नज़र आ रही है, इस हवाले से बात होगी। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो कौमी सतह का है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी साबका लीड जो है वो बरकरार क्यों नहीं रख पाई। तीसरे टॉपिक में हम जाएंगे डेरा इस्माइल ख़ान में ANP के उमर ख़िताब शरानी एडवोकेट की हलाकत के हवाले से बात होगी। और इसके बाद जो चौथा टॉपिक हमारा होगा वो होगा गुज़श्ता रोज़ महल्ला हयातुल्लाह में जो फायरिंग हुई थी उस हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं डेरा इस्माइल ख़ान की 5 तहसीलों पर जहां तहसील मेयर के इंतखाबात हुए और इन तहसीलों में तहसील पहाड़पुर, द्राबंद, राजिंदा, प्रोवा और तहसील कुलाची शामिल हैं। रमज़ान भाई, डेरा इस्माइल ख़ान के ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए 5 तहसीलों पर PTI ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की और 4 तहसीलों पर वो अपनी साबका लीड जो है बरकरार नहीं रख पाई। पीपल्स पार्टी को 1, जमात इस्लामी को भी 1, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये कामयाब हुए हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप हमें बताएंगे कि कौन सी तहसील थी जहां PTI ने मैदान मारा, वो कौन सी तहसीलें थीं जहां पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, और वो कौन सी तहसील थी जहां पर जमात इस्लामी ने लीड हासिल की। इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाजरीन को। बहुत मेहरबानी काशिफ भाई। हमारी डेरा इस्माइल ख़ान की है 6 तहसील ना जी। तो तहसील डेरा पर तो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था क्योंकि ANP के जो नामजद उनके जो उम्मीदवार थे उमर ख़िताब शरानी, उनको कत्ल कर दिया गया था। इस वजह से उनको वो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। जी। हमारी 5 तहसीलों पर इलेक्शन हुआ है जिसमें पहाड़पुर है, द्राबन है, द्राजिंदा है, प्रो है और कुलाची है। जी। अच्छा, हमारे जो 5 तहसील में 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो वो कौन कौन सी तहसीलें थी जिन पर 2 आज़ाद उम्मीदवार एक तो खालफन प्रोवा थी, एक प्रोवा पे हुआ है जी। और प्रोवा पे जो कुल पोलिंग स्टेशन 123 थे, ठीक है। और यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद थी 1,29,288। जी। अच्छा, यहाँ मेल वोटर्स थे 71,492, जी। फीमेल वोटर्स थे 57,793। जी। अच्छा, वोट पोल हुए हैं 77,908 और इसमें वैलिड वोट जो थे उसमें जो इसमें हुए 71,847 ये वैलिड वोट ये वैलिड वोट है। अब आप ये देखें ना, 1,29,288 रजिस्टर्ड वोट है जी। और वैलिड या मंजूर शुदा वोट जो है ना वो 71,847, तकरीबन 60,000 का फर्क आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो वोट कास्ट करने की शरत थी वो 60% थी, आधे से ज़्यादा थी, और तकरीबन ये 60% तमाम जगहों पर ही रही है। अच्छा, जो कामयाब उम्मीदवार थे वो फ़खरुल्लाह खान मियाँ खेल हैं। आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 23,346। जी। और फ़खरुल्लाह मियाँ खेल जो कामयाब उम्मीदवार हैं और जो आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया था 23,346 वोट लिए। ये पहले भी तहसील नाज़िम रह चुके हैं। ये इससे पिछले टेनोर में इम्तियाज़ बलोच थे जो JUI के थे, उससे पहले ये रह चुके हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे सरदार इम्तियाज़ खान बलोच हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद करदा थे। उनके वोट हैं 21,817। जी, 21,817 वोट लेकर इम्तियाज़ खान बलोच JUI के जो कैंडिडेट थे ये दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, मुफ्ती फजल रहमान बंदालवी वो PTI के थे, उनके वोट हैं 18,239। जी। अच्छा, इस दफ़ा जो तीसरी या चौथी कुव्वत हर तहसील में सामने आ रही है वो TLP की है जी। और उनके भी यहाँ जो नामजद उम्मीदवार थे सनाउल्लाह, उनके वोट थे 3879, 3,879। जी। अच्छा, इस तरह जो इस प्रोवा में जो ये जो सरकारी आदाद शुमार उसका नतीजा है, यहाँ फ़खरुल्लाह मियाँ खेल आज़ाद हैसियत से कामयाब हो गए। एक तहसील तो ये हो गई जिस पर फ़खरुल्लाह मियाँ खेल जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो कामयाब। दूसरी तहसील है तहसील दाराजिंदा। जी। इसका भी सरकारी नतीजा आ गया है, DRO के साइन भी उसके ऊपर है। उसमें पहले नंबर पे इज्जत गुल शरानी आए हैं, वो भी आज़ाद हैसियत से उन्होंने कंटेस्ट किया था। 3185 वोट उन्होंने लिया, 3,185 वोट इज्जत गुल शरानी ने हासिल। दूसरे नंबर पर मौलाना अताउल्लाह शाह आए हैं, ये JUI के प्लेटफार्म से कंटेस्ट कर रहे थे। इनके आए हैं 2,399।
جی 2399 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر اچھا تیسرے نمبر پہ مولوی محمد یعقوب، یہ آزاد حیثیت سے تھے، ان کے 1930 آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بھی تھے غضنفر عباس غالباً، انہوں نے 1158 ووٹ حاصل کیے تھے، چوتھے نمبر پر وہ رہے تھے. تو یہ تو 2 تحصیلیں وہ ہو گئیں جن کے اوپر آزاد امیدوار جو تھے وہ سبقت لے گئے سب کے اوپر. اب آ جاتے ہیں اس تحصیل پر جہاں پی ٹی آئی نے میدان مارا. وہ تحصیل کون سی تھی؟ وہ تحصیل ہے کلاچی. جی وہاں کے ایم پی اے بھی پی ٹی آئی کے نامزد کرتے ہیں سردار آغاز خان. جی اچھا ان کے والد بھی پی ٹی آئی کے ہی منسٹر تھے سردار اکرام خان، اور ان کے انکل جو سردار اسرار خان تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. ٹھیک ہے. یہاں اریز خان پہلے نمبر پر آئے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے ووٹ لیے 10,236. صحیح. اچھا دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے امیدوار آئے ہیں فریدون خان گنڈا پور، ان کے ووٹ ہیں 7,562. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ٹی ایل پی پھر تیسرے نمبر پر آ گئی ہے، ان کے جو امیدوار تھے غلام فرید 6,056. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ٹی ایل پی نے یہاں سرائکی کا بھی نعرہ لگایا تھا اور سرائکی کا پلیٹ فارم انہوں نے استعمال کیا تھا. لگتا اس طرح تھا کہ یہ کافی سارے ووٹ لے جائیں گے اور کافی سارے ووٹ لے بھی گئے ہیں یہ. اچھا اور جو مسلم لیگ نون کے تھے، جو جے یو آئی کے حمایت یافتہ بھی تھے، محمد اکبر خان گنڈا پور عرف نونی خان، انہوں نے ووٹ لیے ہیں 3,809. حالانکہ ان کو بہت جے یو آئی کی حمایت بھی حاصل تھی، پھر بھی یہ 50% سے بھی نیچے جا رہے ہیں. اچھا جو آخری ہیں جماعت اسلامی کے اکرام اللہ خان، ان کے ووٹ ہیں 168. اچھا 168 ووٹ انہوں نے لیے اکرام اللہ خان نے، جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ وہ تحصیل ہے جہاں پر پاکستان پی ٹی آئی کی واحد تحصیل ہے 5 ان میں سے. تو تحصیل ٹانک کے حوالے سے اگر کچھ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ وہاں پر کیا سچویشن. اچھا وہاں بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. کل تک جب ہم لاسٹ ہماری گفتگو ہوئی تھی یہی ہو رہا تھا کہ کبھی جمعیت والے کہتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، کبھی وہ دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جو سرکاری نتیجے آ گئے ہیں اس کے مطابق جو صدام حسین بھٹنی ہیں جے یو آئی کے، اور وہ بھتیجے ہیں ایم پی اے محمود بھٹنی کے جو جے یو آئی کے ٹانک سے ہیں، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 36,415. 36,415 اور یہ پہلے نمبر پر ہیں. اور رمضان ملک محمد رمضان شوری جو پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 28,409. 8,000 کا تقریباً ان کا آپس میں ڈیفرنٹ آیا ہوا. اور اچھا اس میں جس کی جیت میں ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کی اس میں اہلی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی نے یہاں بہت محنت کی ہے، لیکن محمود بھٹنی جو ایم پی اے ہے ان کا کافی سارا اصل رسوخ ہے اس علاقے میں، اور ان کی کافی ساری ایفیلیشن ہے جس کی وجہ سے ان کے بھتیجے یا جمعیت علماء اسلام ادھر سے کامیاب ہو جاتی ہے. جی اچھا یہ تحصیل ٹانک کے حوالے سے ناظرین ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہاں پر ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن تھے وہ 172 تھے، اور رجسٹرڈ ووٹرز جو تھے ان کی تعداد 1,06,592 تھی، اور ان 1,06,592 میں 1,90,188 جو تھے وہ میل ووٹرز تھے، جبکہ فیمیل ووٹرز کی تعداد جو تھی وہ 83,596 تھی. اور یہاں جو ووٹ پول ہوئے وہ تھے 86,089 یعنی 86,089. اور پھر اس میں جو ویلڈ ووٹ تھے جو منظور ہوئے ان کی تعداد تھی 80,945. تو 80,945 ووٹ یہاں پر پول ہوئے تھے. اور جو پہلے نمبر پر آئے ہیں جمعیت علماء اسلام فے گروپ سے تعلق رکھنے والے صدام حسین بھٹنی، انہوں نے 36,415 ووٹ لیے تھے. اور پھر محمد رمضان شوری پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے 28,409 ووٹ لیے تھے. تو ٹانک کا ذکر بھی ہو گیا، پروا کا ذکر بھی ہو گیا، درازندہ سے آزاد امیدوار تھے وہ بھی آ گئے، کلاچی کی بات بھی ہو گئی. تو وہ تحصیل جس پر کل آپ نے کہا تھا کہ جہاں بہت زیادہ جوش و خروش پایا گیا رمضان بھائی، وہ تھی پہاڑ پور. اس کے حوالے سے کچھ اگر ہے انفارمیشن تو آپ کے پاس. اچھا ہم پہاڑ پور کے واحد ایسی تحصیل تھی جہاں ہم خود ابہام کا شکار تھے، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیت کون رہا ہے. کیونکہ جو مخدوم کی اپنی یونین کونسل تھی وہاں سے بالکل ان کو ڈیفیٹ ہو رہی تھی، شکست ہو رہی تھی. اچھا اور
جو مزے کی ایک بات ہے، جو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں مخدوم الطاف شاہ صاحب، انہوں نے 37,302 ووٹ حاصل کیے. حالانکہ کل تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جہانزیب اکبر خان جو ہے آزاد امیدوار وہ آگے جا رہے ہیں. جہانزیب اکبر خان جو آزاد امیدوار تھے 34,730 لیے ہیں، اور ان کے سپورٹر ان کے بھتیجے تھے احتشام خان، وہ خود پی ٹی آئی کے یہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. اچھا، اور ایک تیسرے نمبر پہ میں پہلے یہ بتا دوں رزلٹ، پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم آپ سے بات بھی کرتا ہوں کہ سید کامران ذیشان شاہ پاک پی ٹی آئی کے یہ نامزد کردہ ہیں، ان کے 25,488 ووٹ ہیں. اچھا، پھر ٹی ایل پی یہاں آ گئی ہے، اسماعیل سلطانی ہیں، ان کے 13,003 ووٹ ہیں. اچھا، سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ مخدوم الطاف اتنے ووٹ نہیں لیں گے کیونکہ کامران شاہ کے ساتھ یہ مل جائیں گے اور ٹی ایل پی ان کے ساتھ مل جائے گی، جہانزیب اکبر نکل آئیں گے. عبد الخیل جو جہانزیب خان کا علاقہ ہے، مولانا کا علاقہ ہے، ان کا ابائی گھر ہے، وہاں مخدوم الطاف کا ایجنٹ بھی نہیں تھا، 400 ووٹ لیے انہوں نے. اچھا، ایجنٹ بھی نہیں تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہاں یہ نتیجہ لگاتے ہیں کہ جو لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے جیتنے کے بعد، جہانزیب اکبر خان پہلے بھی تحصیل ناظم رہ چکے ہیں، جو رابطہ نہیں کرتے، جو لوگوں کے کام نہیں کرتے، تو پھر ایسے جگہوں سے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے جہاں ان کا خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. یہی سچویشن جو ہے ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی دیکھنے کو آئی تھی کہ اب وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپنی سابقہ لیڈ برقرار نہیں رکھ پائی. لیکن ابھی ہمارے پاس ڈی آئی خان کی جو تحصیل درابن ہے اس پر جو سرکاری نتائج ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ تحصیل درابن میں کیا سچویشن رہی. اچھا، تحصیل درابن کے ہمارے پاس سرکاری نتائج آ گئے ہیں. جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے احسان اللہ میاں خیل، ان کو جے یو آئی کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 16,420، یہ پہلے نمبر پر آیا ہے. اچھا، بابر بادشاہ میاں خیل پی ٹی آئی کے تھے اور ان کو اکرام خان کی بھی حمایت حاصل تھی. یہ جو ایم پی اے آغاز خان ہے کلاچی سے، ان کی بھی حمایت حاصل تھی. ان کے ووٹ ہیں 9486، 9,486. اچھا، جو بقایا آزاد امیدوار تھے گور رحمان یا شاہ محمد این پی کے تھے، انعام اللہ پی پی کے تھے، ان کے اتنے ووٹ نہیں ہیں جو قابل ذکر نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہاں احسان اللہ میاں خیل اچھی لیڈ لے کر جیت گئے ہیں. تحصیل درابن میں جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان مار چکی ہے، جے یو آئی کی حمایت ان کے ساتھ تھی. تو یہ ذکر ہوا ڈیرہ اسماعیل خان کی 5 تحصیلیں اور ساتھ میں تحصیل ٹانک کا. تحصیل ٹانک کے جو تحصیل میئر بنے تو وہ جمعیت علماء اسلام کے تھے صدام حسین بھٹنی. پھر تحصیل پروا کا ذکر ہوا، وہاں پہ آزاد امیدوار ہیں فخر اللہ خان میاں خیل، وہ کامیاب ہوئے. پھر اس کے بعد تحصیل درازندہ کی بات ہوئی تو یہاں پر عزت گل شرانی یہ بھی آزاد امیدوار ہیں. اور اس کے بعد تحصیل کلاچی کی بات ہوئی تو وہاں آریز خان گنڈپور پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر تحصیل پہاڑ پور کی بات ہوئی تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، انہوں نے میدان مارا ہے مخدوم الطاف شاہ نے. اور پھر تحصیل درابن کی جب بات ہوئی تو جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور 2 آزاد امیدوار. اب اگر تھوڑا سا ہم یہ جائزہ لیں رمضان بھائی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں بھی پورے خیبر پختونخوا کی طرح یہاں بھی اپنی سابقہ لیڈ جو ہے وہ برقرار رکھنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ہمیں. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ایسا عوام کی طرف سے کچھ ان کو رسپانس نہیں مل رہا؟ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کام بھی اچھا خاصا ہوا، لوگ ان سے بہت سارے لوگ نالاں تھے، لیکن ان سے کافی بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی سے خوش بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ ان کے کام ہو رہے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ پوری 5 تحصیلوں میں وہ ایک تحصیل میئر کی سیٹ لے پائے ہیں؟ اچھا، ہم ان کے ساتھ مزید بھی جو پی ٹی آئی کے سرکردہ ہیں، جو جن کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر علی امین نے نہیں جیتی سیٹ تو انہوں نے بھی نہیں جیتی. گورنر شاہ فرمان جو اپنی ذاتی تحصیل ہے بڈبیر وہ ہار گئے ہیں. وزیر جنگلات اشتیاق اڑمر وہ چمکنی ہار گئے ہیں. اچھا، ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی ان کا بھائی ہار گیا ہے. اچھا، علی امین خان کے بھی رہ گئے ہیں. علی محمد خان جو وزیر مملکت ہیں وہ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں. اچھا، صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترکئی بھی ہار گئے ہیں. اچھا، پرویز خٹک بھی ہار گئے ہیں. اچھا، وفاقی وزیر پانی بجلی عمر ایوب اپنی تحصیل کے ساتھ ہری پور کی بھی 2 تحصیلیں ہار گئے ہیں. اچھا، شہریار افریدی بھی اپنی تحصیل ہار گیا ہے. اچھا، سائنس ٹیکنالوجی شبری فراز کو کوہاٹ میں شکست تو ملی ہے، ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جوتے بھی مارے گئے ہیں، لیکن آئی جی نے اس کا پھر آبجیکشن کیا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا، پی ٹی آئی کا ایم این اے انور تاج شب قدر تحصیل بھی ہار گیا. اچھا، اب بات ہوتی ہے کہ یہ ہارے کیوں ہیں.
اچھا، صوبائی وزیر خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی ہماری شکست کا باعث بنے. اچھا، پھر اس میں جو وزیر تعلیم ہے شہرام ترکئی، ان کا کہنا ہے کہ ہار کی وجہ مہنگائی اور پارٹی ٹکٹ کی غلط تقسیم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہیں ان کے بیانات. اگر مہنگائی کو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی سابقہ لیڈ برقرار نہیں رکھی، تو اٹس مین کہ وہ اپنی اس کوتاہی سے آگاہ ہیں بہت اچھی طرح. لیکن ابھی تک اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان کی کوئی پالیسی منظر عام پر نہیں آ رہی. بہرحال ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہو رہی تھی تحصیلوں کی، اور پھر وہ ٹچ ہو گئی بات کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سابقہ لیڈ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پائی. اور ان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ان کی ہار کا سبب بن رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی ٹکٹ کی جو تقسیم ہے اس پر انہیں تھوڑے سے اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کیا اپنی ہار تقسیم کر رہی ہے؟ جی، اس پر ایک بیان آیا، ان کے ایک وفاقی منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی اس پر شکست تسلیم کرتے ہیں. اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی بیان آیا ہے کہ ہار جیت سسٹم کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا کا بلدیاتی انتخابات میں شکست پر انہوں نے اپنا یہ رد عمل دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو جہاں جہاں بھی شکست ہوئی ہے وہ کھلے دل سے فی الحال تسلیم کر رہی ہے. جی. اچھا، پھر اب جے یو آئی کے جو ہمیں رزلٹ ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 19 نشستوں سے سیٹوں سے ہم آگے جا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی 15 نشستوں سے ہمارے سیکنڈ آ رہی ہے، جبکہ اے این پی بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے اور جے آئی جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی اس وقت تیسری پوزیشن اگر بن جائے گی اگر دیگر جماعتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی پالیسیوں کے کیا کرنا ہے. عمران خان نے ہنگامی طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اسلام آباد طلب کر لیا اور ان سے انہوں نے ہار جیت کا شکست کا سبب پوچھا ہے، اور میری اپنی معلومات یہ کہتی ہے کہ کمشنر پشاور ہٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو سٹی میئر پشاور کے جیتے ہیں زبیر علی، جی، وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی کے بیٹے ہیں، حاجی غلام علی کے. ٹھیک ہو گیا. اب ان کے اوپر کچھ اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے غلط جیتی ہیں. 19,000 ریجیکٹ ووٹ کی ریکاؤنٹنگ شروع کر دی ہے انہوں نے اس وقت. اچھا، حربے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس قسم کے حربے تو مزید اس سسٹم کو نقصان دیں گے. یہ جو رزلٹ جو لیٹ ہو رہے ہیں نا، اس کو مزید لیٹ کریں گے، رزلٹ مزید لیٹ ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن کی جو شفافیت ہے وہ بھی وہ ہو جائے گی، متاثر ہوتی نظر آئے گی. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی لیڈ برقرار نہیں رکھ پائی. ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے تھے، جو ان کی کمپین چل رہی تھی، اس سے جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میدان مار جائے گی، اس طرح کا رسپانس نہیں ملا پی ٹی آئی کو. صرف ایک تحصیل کلاچی کی، وہاں پہ وہ اپنا تحصیل میئر بنا سکی ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان سے ایک روز قبل عمر خطاب شیرانی کو نامعلوم مسلح افراد نے قتل کر دیا تھا، اور پھر اے این پی کے جو مقامی رہنما تھے ان کی طرف سے فوری طور پر جو مطالبہ سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ تحصیل میئر کی سیٹ پر جو انتخابات ہیں وہ تو کینسل ہوں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر جو انتخابات ہیں وہ بھی ملتوی کیے جائیں. اس وقت جو اے این پی کے قائدین تھے پروٹیسٹ میں بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا، پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو نچلی سطح پر انتخابات ہو رہے ہیں ان کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور سوموار کے روز ہماری مرکزی قیادت جو ہے وہ جو لاہ عمل طے کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے. تو آج سوموار کا دن تھا، اور ان کی اے این پی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا اس کے حوالے سے رمضان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ ان کا کیا رد عمل سامنے آیا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہم مزید جو الیکشن ہے اس کو بھی پوسٹ پون کیا جائے، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے یہ بات، یہ مطالبہ یا یہ اپیل یا یہ سجیشن ہم نے الیکشن کمیشن کو پاس آن کر دی تھی. اچھا، الیکشن ہونا نہ ہو، کروانا یا ہونا ان کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری نہیں تھی. اچھا، لیکن اس کے اوپر چونکہ عمر خطاب شیرانی ایڈوکیٹ بھی تھے، جی، خیبر پختونخوا بار کونسل نے 21 دسمبر بروز منگل کل تو عمر خطاب شیرانی ایڈوکیٹ کی شہادت پر صوبہ گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کل صبح جو ہے وہ
NP کی طرف سے ایک ملک گیر ہڑتال ہوگی. انہوں نے جو اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، نواز خان عادل ہیں پبلک ریلیشن آفیسر، ان کے PRO ہیں. خیبر پختونخوا بار کونسل نے ڈیرہ اسماعیل خان بار ایسوسی ایشن کے قانوندان عمر خطاب شیرانی کے قتل کے خلاف کل منگل 21 دسمبر کو پورے صوبے میں وکلاء برادری کے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. واضح ہے کہ عمر خطاب شیرانی ایڈوکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کونسل میئر کے لیے امیدوار تھے، تاہم انتخابات سے قبل انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. خیبر پختونخوا بار کونسل کے وائس چیئرمین نعیم الدین ایڈوکیٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو حاجی ظفر اقبال نے صوبے کی تمام ڈسٹرکٹ و تحصیل بار ایسوسی ایشن اور پشاور ہائی کورٹ بار سمیت صوبے کی جملہ وکلاء برادری کو کیسوں کی پیروائی کا بائیکاٹ کی اپیل کی اور کہا ہے کہ وکلاء برادری اس روز مرحوم عمر خطاب شیرانی کے لیے فاتح خوانی و قرآن خوانی کا اہتمام کرے. یہ جو تمام کو اعلامیہ جاری کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سارا فرق پڑے گا عدالتی عمل پہ، اور یہ چیز جو ان کی ہڑتال ہے کافی فرق ڈال دے گی. اور ان کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی بتا دوں کہ کچھ چیزیں شواہد پولیس نے اکٹھی کر لی ہیں. بہرحال وہ ان کے لواحقین سے بات کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی چیز بھی سیکرٹ ہے، سب چیزیں انہیں رکھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، سامنے نہیں لائے. اچھا، ایک خیبر پختونخوا میں PTI کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان کی یہ بھی بات کریں گے کہ ووٹ سب سے زیادہ کس نے لیا ہے. ووٹ 38 لاکھ سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے لیے اس وقت سب سے زیادہ. اور جو TLP کا ڈیرہ اسماعیل خان میں ووٹ ڈالا گیا ہے وہ بھی 30,000 ووٹ ڈالا گیا ہے. یہ بڑی تعداد ہے. 30,000 ووٹ ایک MPA 2 MPA بھی بنا سکتی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ صوبے میں JUI جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ووٹ لے کر، اس کے جو امیدوار ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور وہ سر فہرست ہیں. اس کے بعد پھر TLP تحریک لبیک پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مستقبل میں ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. اچھا، اب خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح تحریک انصاف اپنی لیڈ برقرار نہیں رکھ پائی اور ان کی جگہ پر جن پارٹیوں کے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، تو کیا ان کو لاہ عمل اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی ایسا نہ ہو کہ پھر مستقبل میں ان کو وہ بھی اپنی لیڈ برقرار نہ رکھ سکیں PTI کی طرح. جیسا کہ پچھلے دور میں PTI نے زبردست لیڈ لی، اب وہ لیڈ برقرار نہیں رکھ پائی، اب دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ آ گئے. تو ان لوگوں کو کیا مطلب لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، کام کرنے کون سی ایسی بات ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ان کو بھی سبکی محسوس ہو PTI کی طرح. اب عوام PTI کی پالیسیوں سے تانگ آ گئی ہے جی. اب عوام تبدیلی چاہتی ہے. جی. اچھا، اب اس قسم کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جو ہم کیمرے کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے. صحیح. اس وقت جو زیادہ اہم چیز ہے نا، وہ چیز ہے مہنگائی اور ہماری فارن پالیسی. جی. کیونکہ OIC کا اجلاس بھی اسلام آباد میں جاری ہے. اچھا، افغانستان دوسری دفعہ اپلیکیشن دے چکے ہے کہ ہمیں اس اجلاس میں شامل کریں. ہم اپنے معاملات کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارے اتنے وسائل بھی ہم ان کو کور اپ کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر نزدیکی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا زیادہ بوجھ ہے، پریشر ہوتا ہے. اگر یہ ممالک ہمارے ساتھ تعاون کر لے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ہم قرضہ لیتے ہم اچھی طرح اپنی گزار سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم فارن پالیسی ہماری کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا، فوری طور پر یہ مہنگائی اگر کم کرتے ہیں حکومتیں یا نئی حکومت آتی ہے تو پھر عوام ان چیزوں کو بھول جائے گی. ایک نیا 35 بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے دیا تھا، عوام مہنگائی بھول گئی ہے، لیکن عوام پھر کل سے مہنگائی دوبارہ یاد کرے گی. 2017 میں 145 روپے کلو آئل اب 450 روپے کا مل رہا ہے. بالکل، مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور لیکن اس حساب سے انکم جو ہے وہ ایک عام آدمی کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فارن پالیسی کی بات بھی آپ نے کر لی، OIC کا اجلاس بھی جاری ہے. یہ تو ہو گئی قومی سطح کی باتیں. یہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں PTI کی جگہ پر اس وقت خیبر پختونخوا میں، تو ان کا رول کیسا ہونا چاہیے؟ اگر یہ PTI کی طرح رول ادا کرتے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ یہ مستقبل میں اس طرح کی لیڈ واپس لے سکیں. تو کیا
समझते हैं आप कि इनको काम करने चाहिए, लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने चाहिए, हर किसी की गमी खुशी में शरीक होना चाहिए? कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में भी फिर ये लोगों का सामना कर सकें? काशिफ भाई, इसका ये जो बल्दियाती इलेक्शन में जो ये लोग आए हैं ना इलेक्ट, इनका पीटीआई की पॉलिसी या हुकूमती पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल है। अच्छा, इसमें जो मसले हैं ना जो घर के दरवाजे के, वो इनको अपनी दहलीज पे इन्होंने देने हैं। इसका अगर अली अमीन का भाई इसके ऊपर सिलेक्ट होता है या जेयूआई का कोई बंदा होता है या पीपल्स पार्टी का होता है, उन्होंने वही पॉलिसी अपनानी है जो एक कानून बना हुआ है। अच्छा, इस दफ़ा जो ये मेयर का कानून लेकर आ रहे हैं, ये भी फॉरेन से अडॉप्ट है इनका। अच्छा, इसमें इन्होंने 3 बंदे विलेज काउंसिल जो है ना, उनको जो 3 पहले वोट ज़्यादा लेंगे उनको ये ओहदे भी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये हमें कानून देखना पड़ेगा कि विलेज जो कौंसल का जो चेयरमैन बनता है या नाजिम बनता है, आया कि उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, ये भी अभी कानून को देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं सिटी मेयर, क्योंकि इनके पास बेइंतहा फंड होगा और हमारे मसले सिर्फ नई आबादी हमारी बन जाती है, नकासी का इंतजाम कोई नहीं करता, सड़क कोई नहीं बनाता, बिजली नहीं लाता, मसले हमारे यही हैं। और अवाम ये चाहती है इनको कि अगर ये आ जाए और इलेक्ट होकर ये ऐसे काम करे, हमारे मसले हो जाए। हम जिस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे कल 19 तारीख को, तो मेरी एक बहुत बड़े बुजुर्ग से, कई बुजुर्गों से बात हुई, तो मैंने उनको कहा, चाचा क्यों आ गए तुम? उसने कहा, भाई मैं चाहता हूं कि मेरा मसला मेरे दरवाजे पर हल हो जाए, अगर मैं घर बैठ रहा मेरा मसला तो कोई हल नहीं करेगा। और इस बल्दियाती इलेक्शन का मतलब भी यही है कि मसले घर की दहलीज पर हल। जी, तो घर की दहलीज पर ये मसले हल होने चाहिए, इन बल्दियाती इंतखाबात का यही मकसद है। तो ये लोग जो आज पीटीआई को पीछे छोड़कर लीड से आगे आए हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, इन उम्मीदवारों को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगर आज आपने लीड ली है तो इस लीड को बरकरार रखने के लिए आपको लोगों के साथ रब्ता रखना होगा और उनके जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज पर हल करने होंगे। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुस्तकबिल में आपको फिर इसी तरह सुबकी का सामना करना पड़ेगा और आप अपनी ये लीड जो है बरकरार नहीं रख पाएंगे। एक छोटा सा रमज़ान भाई एक वो डिस्कस करेंगे, पिछले जो इलेक्शन कैंपेन हो रही थी उसमें अली अमीन साहब ने एक बात की थी कि मेरे भाई जो हैं सरदार फैसल अमीन खान, वो वज़ीर बल्दियात हैं। ये बहुत ज़्यादा बात चली थी वीडियोज़ पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग जीत गए तो मैं इनको बल्दियात के दफ्तर में भी नहीं घुसने दूंगा, इनको फंड्स नहीं देंगे। तो अब फैसल अमीन जो हैं वो पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हैं महकमा बल्दियात के, और यहाँ पूरे सूबे में आपको पीटीआई जो है वो अपनी लीड बरकरार रखती नज़र नहीं आ रही। सही। तो किस तरह इसको डिफेंड करेंगे अली अमीन खान? ये बात जो इन्होंने की थी, तो क्या वो इस बात पर कायम रह सकेंगे या ये बिल्कुल कवायद व ज़वाबित के खिलाफ एक बात थी? मेरी इस सिलसिले में जो इनके जो कम्पिटिटर हैं पीटीआई के, सबसे ज़्यादा जो इनकी मुखालफत करते हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम करती है। उनके जो मेंबर सूबाई असम्बली है मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने कहा ये तो उसने तो ये बात की है जी। तो मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान का कहना था कि ये एक भड़क है, वो सरकारी दफ्तर है, वो कोई भी आएगा, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। फिर अली अमीन से मेरी बात हुई थी कि क्या तुम अपनी बात पर कायम हो, तो उसने कहा था मैं अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन मैं इससे इत्तफाक ज़ाती तौर पर नहीं करता। उसकी मैं वजह बता दूँ, कल आगाज़ खान की हमारे पास क्लिप भी है, आगाज़ खान के साथ आप गनमैन देखें, आगाज़ खान की आप गाड़ी देखें, उसको 20 से 30 बंदों ने रोक दिया पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वीडियो है, क्लिप आया हुआ है, और उसके सामने बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि धांधली धांधली, हम आपको अंदर नहीं जाने देते। अवाम तो ऐसी चीज है। आगाज खान जो सिटिंग एमपीए है, उसका भाई तहसील मेयर भी बन रहा है, उसको नहीं आने देते, तो फिर आप बताएं अली अमीन किस तरह कहेगा कि मेरा भाई मेयर है और वो मेरा भाई वजीर बल्दियात है? इस किस्म का तो हो ही नहीं सकता ना। ऑफिशियल प्रेमिसेस है ना, अहाता जो है, जो दफ्तर है, वो तो अवाम का है ना। अब अगर आपकी किसी ऑफिसर से नहीं लगती बहसीत शहरी, तो फिर आप उसका दफ्तर बंद कर देंगे। भाई तनख्वाह तो आपकी वो लेता है, तनख्वाह से तो आपकी वो चलता है। सही। मतलब ये है कि अवामी ताकत के सामने कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं ठहर सकती। अवामी ताकत सबसे बड़ी होती है और इंतखाबात का मकसद भी यही होता है कि अवाम अपनी जमहूरी ताकत से जो है वो कौन सा उम्मीदवार सेलेक्ट करके असेंबली में उसको लाना चाहते हैं। काशिफ, एक बात मेरे जहन में थी, वो फिर रह गई थी, मैं उसको दोबारा भी करता हूँ। वो बात इस तरह थी कि वोटों की जो कमी है या पीटीआई की शिकस्त में एक बात ये की जा रही है कि
جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی اس میں مداخلت. جی جی. اچھا, ڈیر اسماعیل خان سے جو سٹی میئر کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہا تھا وہ وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور کا بھائی تھا, صوبائی منسٹر بلدیات فیصل امین خان گنڈا پور کا بھائی تھا, عمر امین گنڈا پور. ان کے مد مقابل لڑنے والا خالد امان تھا جو پی ٹی آئی کا صدر رہ چکا ہے. جی بالکل, وہ پی ٹی آئی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور آزاد حیثیت سے پھر وہ سامنے بھی آئے. اچھا, اور لکی میں ایک لکی سٹی کا جو جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا, جی وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہا تھا, اس کے مخالف پی ٹی آئی والا لڑ رہا تھا. اچھا, پھر غزنی خیل کا بھی انہوں نے اس طرح کیا ہے, ایک اور تحصیل کا بھی اس طرح کیا ہے. اچھا, جو کوہاٹ کا پریزیڈنٹ ہے شفقت اللہ, جی وہ آزاد حیثیت سے لڑا اور میرے خیال سے وہ جیت بھی گیا ہے. اچھا, اور اس کے مد مقابل وہ لڑا ہے بندہ پرائیویٹ لڑا, کوئی اور بندہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑا ہے. اچھا, ایک ان کا احسان ہے, بڑا درینہ ورکر ہے, عمران خان کا بھی قریبی ساتھی ہے, وہ آزاد حیثیت سے لڑا ہے, اس کے خلاف پی ٹی آئی والے لڑ رہے ہیں. اچھا, مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی اس نے بھی اس کے ووٹ بینک کافی سارا کام کیا. اچھا, اس پر کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہو یا اس قسم کی پالیسی وہ بنانا چاہ رہے ہوں کہ خالد امان صاحب کو تو ٹکٹ نہیں ملا, وہ صدر بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بھی ووٹ لیں گے, ادھر سے عمر امین بھی ووٹ لیں گے, دونوں میں سے جو جیت گیا بعد میں ہم اس کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیں گے. نہیں, اس طرح نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. کھلم کھلا خالد امان تو ایسی تقریریں کر رہا تھا کہ جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. خالد امان کا کہنا تھا کہ پارٹی کو خون ہم نے دیا, اب منسٹر آگے بن کے انہوں نے پارٹی کو تقسیم کر دیا ہے. اور اس طرح شفقت اللہ کوہاٹ میں بھی اس طرح بول رہا تھا, جو جنرل سیکرٹری لکی مروت والے وہ بھی اس طرح کھلم کھلا پی ٹی آئی کے خلاف. اور لکی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ علی امین نے یہاں مداخلت کیا ہے اور شہریار افریدی نے ادھر مداخلت کیا کوہاٹ میں. جو اوریجنل پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو انہوں نے ٹکٹیں نہیں دی, عام لوگوں کو انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں دے دی. یہ بھی ایک شکست کا مسئلہ بنا ہے ان کا. اس کی وجہ سے جو ہے اس کا ووٹ بینک ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اور ان کے امیدوار نہ وہ جیت سکا نہ وہ جیت سکا. بیچ میں جو دیگر سیاسی پارٹیوں کے امیدوار تھے وہ نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ واقعی ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف ابھی کافی سارا عرصہ وہ اقتدار میں رہی, خیبر پختونخوا میں بھی اور وفاق میں بھی اور اب بھی ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسی ہی پالیسیوں سے آج ٹکٹ کی تقسیم غلط ہوئی اور کہیں یہ ٹکٹ کی غلط تقسیم جو ہے یہ آگے چل کر پھر اس میں فارورڈ بلاک کا ایک پیش خیمہ بن جائے؟ ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہیں؟ نہیں, ہمیں تو جو پی ٹی آئی کا مستقبل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, 6 تحصیل تو آپ پہلے ڈیرے سے سٹارٹ کریں نا, 6 تحصیل ڈیرے کی ہیں. جی, کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سائڈ پر جو ہے نا سراؤنڈنگ میں ہمیں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی, تو ایسا ہی ہوا سوائے ایک کلاچی کے پی ٹی آئی ہمیں نظر آئی. آپ کی 4 کی 4 تحصیلیں پی ٹی آئی کی لکی مروت سے ہار گئے, پی ٹی آئی 4 کی 4 ہار گئی ہے. صحیح. اچھا, پی ٹی آئی یہاں سے بھی ہار گئی ہے, پی ٹی آئی ٹانک سے بھی ہار گئی ہے, ڈیرے سے بھی ہار گئی ہے, کوہاٹ سے بھی ہار گئی ہے, بنو سے بھی ہار گئی ہے. اب خود بتائیں, جب پشاور سے پہلے ہار گئے, پھر آگے کیا ہوگا, اس کا کیا ہونا ہے. بالکل. بہرحال یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا ہوگا, اور جیسے کہ رمضان بھائی نے کہا کہ عمران خان نے اس کا نوٹس بھی لیا اور کمشنر صاحب کو ادھر اسلام آباد انہوں نے طلب بھی کیا, اور وزیر اعلیٰ کو انہوں نے طلب بھی کیا, اور پھر ان سے بادشاہت ہوگی, جو بھی ہوگا وہ منظر عام پر آ جائے گا. تو یہ تو بات ہو گئی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیلوں کے اوپر, کون جیتا کون ہارا, اور اس کے بعد ہم نے عمر خطاب شیرانی کے حوالے سے بھی بات کی. ان کی پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے جو ملک صبح گیر ہڑتال کا پیغام آیا وہ بھی آپ سے شیئر ہو گیا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہوا کہ کل محلہ حیات اللہ میں فائرنگ ہوئی تھی, اس میں ابتدائی اطلاعات ہمیں جو ملی تھیں اس میں یہ تھا کہ ہوائی فائرنگ, اور بعد میں جب وہ نیوز کنفرم ہو گئی تو اس میں یہ تھا کہ کچھ نامعلوم مسلح افراد تھے وہ کسی کے گھر میں گھسے اور پھر فائرنگ ہوئی, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور باقی 3 بندے جو تھے وہ زخمی تھے. تو کیا رمضان بھائی اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ تصدیق آئی کہ کیا ان کی ذاتی دشمنی تھی یا وجہ کیا بنی؟ کچھ اس حوالے سے اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ میری انچارج انویسٹیگیشن سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی جی. ان کا کہنا تھا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ ایک نقاب پوش
اندر گھسا ہے, اچھا اس نے فائرنگ کی ہے. ہوں اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم CCTV فوٹیج سے ہم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں, ہوں لیکن اگر گھر والے اہل خانہ ہم سے تعاون کریں گے تو ہم انہیں جلد ہی پکڑ لیں گے. صحیح ابھی انیشل اسٹیج جو پولیس کہتی ہے کہ لگتا اس طرح کہ ان کا کوئی پرسنل میٹر ہے, پرسنل لیکن تاہم اس میں حتمی ابھی تک رائے ہم نہیں دے سکتے. بالکل اچھا ان کی بھی بات کر لی. اور ایک اور رات کے ایک ناخوشگوار واقعہ ٹانک میں پیش آیا تھا. اماخیل پولنگ اسٹیشن پر تعینات پولیس کانسٹیبل کو نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا, اور اس کی فائرنگ سے جو راہگیر تھا وہ زخمی بھی ہوا تھا. صحیح اچھا اس طرح ہی ایک اور ناخوشگوار واقعہ باجوڑ میں آیا تھا, جہاں ANP کے 2 کارکنوں کو سوسائڈ بمبر نے اڑا دیا تھا. جی اس قسم کا ناخوشگوار واقع پیش آئے ہیں. اور ایک بات میں یہ کرتا ہوں کہ ساؤتھ وزیرستان جنوبی وزیرستان میں کچھ دن پہلے ایک لڑکے کو مار دیا گیا تھا. لدھا پولیس نے DPO جو جنوبی وزیرستان ہے خانزیب محمد, جی انہوں نے انکوائری کی ہے. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے انیشل اسٹیج کے اوپر جو انکوائری کمپلیٹ کی ہے اس میں نے ایک SHO سمیت 3 کانسٹیبلوں کو میں نے سسپینڈ کر دیا ہے. صحیح یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے ایسے علاقے میں جہاں بالکل جنگل کا قانون تھا, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل اگر پہلے اس طرح لاشیں پڑی مل جاتی تھیں, لیکن یہ بھی بڑی ایفرٹس ہے کہ مرج ہونے سے ہمیں یہ کم از کم ہو گئے کہ ہماری ریٹ ادھر مضبوطی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جی ہمارے یہاں اکثر جو بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں وہ لوگ ٹرائبل علاقوں سے لوگ کر لیتے ہیں, یا اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں, پھر ہم وہ وہاں روپوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, پھر ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے. جی پولیس ڈیرا پولیس نے یہ میکنزم ڈیولپ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مفرور ہیں, جی اچھا ان کی لسٹ بنا کر ان کی موبائل ڈیٹا چیک کر تھانوں کو بھجوا اور یہ جنوبی وزیرستان میں پہلی دفعہ ہو گیا ہے. اور جنوبی وزیرستان پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, اور ہمیں انہوں نے ملزم بھی کچھ دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ وہ لوگ جو یہاں واردات کر کے آتے تھے, اور ماضی میں تھا کہ جی علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں, مفرور ہو گئے ہیں, اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, تو اب ایسی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور محلہ حیات اللہ کی فائرنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں ابتدائی عنصر جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے تفتیش کے اندر کہ وہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی. اب اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرامز میں بتائیں گے. ایک مردان کا میں بھی آپ کو بتا دوں کہ مردان میں بھی PTI بالکل کلیم سوپ ہو گئی ہے. اچھا مکمل طور پہ 3 JUI لے گئی ہے, 2 ANP لے گئی ہے. حتیٰ کہ مردان میں بھی PTI کو بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے. حتیٰ کہ مردان جو علاقہ تھا وہ جماعت اسلامی کا تھا یا ANP کا تھا, یا جمعیت اب آ گئی تھی. مولانا شجاع الملک جو تھے وہ مردان سے ہی ممبر قومی اسمبلی سلیکٹ ہوئے تھے جمعیت کے, لیکن اب پھر PTI آ گئی تھی. لیکن اس دفعہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس نے جہاں جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں اپنا اثر دکھایا, اس کا مطلب ہے اس نے پشاور سے اوپر بھی اپنا اثر دکھایا. جو پالیسیاں ہوئی ہیں وہ پشاور کے اوپر نہیں ٹھہری, وہ آگے امپیکٹ ہو رہی ہیں. واقعی لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اب دیکھیں یہی بات کہ وزیر مملکت جو ہیں داخلہ ہمارے شہریار افریدی صاحب, وہ اپنی UC تک بھی کلیئر نہیں کر پائے, ہمارے پاس جو اطلاعات آئی تھیں. تو یہ ایک شہریار افریدی کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہے. شہریار افریدی کے اوپر کہ انہوں نے ان کی جو کوہاٹ میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی اس نے غلط تقسیم کی تھی. اب جو ان کے مین جو PTI کا جو صدر ہو اس کو ٹکٹ نہ ملے, پھر آپ خود بتائیں پھر وہ کس کو ٹکٹ دے گا جو خود کلی مختیار ہوتا ہے. ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا اور پھر ایک پرائیویٹ بندے کو ٹکٹ دے کر اس کو میدان میں لایا گیا, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ وہ گیپ آنا تھا, ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا. اور پھر لوگ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں, ووٹرز آپ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی PTI کے اب تک تو یہ تھے اور پھر ہم نے ان کو ہی ووٹ دینا ہے, لیکن جب ٹکٹ کسی دوسرے کو مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کا تعلق جماعت سے ختم ہو گیا ہے. بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا PTI کو, اور اس کے بعد ہی کوئی نیا لاہ عمل بنا کے وہ میدان میں آئے گی. لیکن عوام کے ساتھ براہ راست جو پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, اگر وہ مہنگائی کنٹرول کر لیتی ہے, عوام کو ریلیف دے دیتی ہے, تو پھر تو عوام جو ہے وہ PTI کی طرف جائیں گے. تو اب جتنا بھی یہ ووٹ اگر PTI لے جاتی ہے, تو اگر ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو اس میں یہی ہے کہ وہ الیمین کی شخصیت پرستی کی وجہ سے ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہ ان کو ملا, جبکہ عوام جو ہے وہ PTI سے تھوڑے سے سائڈ پر ہو رہے تھے. لیکن چونکہ الیمین کی شخصیت ایسی ہے, لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ ہے,
تو وہ اس وجہ سے تھوڑے بہت ووٹ لے گئے، ورنہ کاشف اگر بھائی یہ بھی نہ ہوتا. اس میں ایک بلدیاتی انتخابات کی سنجیدگی میں کرکٹ کی بھی بات ڈالتا ہوں جی کیونکہ عوام کو کرکٹ میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. جی تھانہ شالیمار اسلام آباد، جی وہاں یاسر شاہ جو ہمارے بڑے کرکٹر ہیں، بڑے جانے پہچانے ہیں، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے. اچھا، یاسر شاہ کے اوپر ایف آئی آر ہو یاسر گئی شاہ کے تھانہ اوپر شالیمار اسلام آباد میں جی ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ یاسر شاہ کا میرا دوست تھا اور میری بھانجی اس وقت 14 سال کے، یہ باقاعدہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. اچھا ایف آئی آر ہو گئی ہے. اچھا، اگر ایف آئی آر میں جو دفعات لگائے ہیں 376 292 بی 292 سی جی یہ لگائے، حتیٰ کہ یہ ہے اسلام آباد کا، لیکن میں کہتا ہوں کیونکہ ہماری دلچسپی کرکٹ میں بہت زیادہ ہے، ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایف آئی آر کنہوں نے درج کرائی؟ مدعی جو ہے وہ یہ مدعی جو ہے ان کا نام بھی سامنے آ جائے گا. بہرحال تحریری درخواست سمیرہ ولد عبد الحنان، ٹھیک ہے، سمیرہ ولد عبد الحنان کی طرف سے، F10-3 گلی نمبر D7 ہاؤس نمبر 81 اسلام آباد. جی شناختی کارڈ بھی لکھا ہوا ہے اور ان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی انہوں نے درخواست دی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر لی اور ویڈیو بنائی، پھر یاسر شاہ نے مجھے فون کی، اس نے کہا کہ میں تو بین الاقوامی کھلاڑی ہوں اور میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن جو احسن یوسف ہیں جو نئے آئی جی اسلام آباد ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئے، انہوں نے فوری طور پر ان کی گرفتاری کے آرڈر بھی جاری کر دیں، متعلقہ پولیس کو بھی کہہ دیا کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کریں. تو یہ ایک قومی سطح کی نیوز ہمارے پاس آ گئی رمضان بھائی کے پاس کہ تھانہ شالیمار جو ہے اسلام آباد کا، وہاں پر ہمارے جو معروف کرکٹر ہیں یاسر شاہ، ان کے خلاف سمیرہ ولد عبد الحنان نے ایک اپلیکیشن جمع کی ہے جس کے اوپر باقاعدہ ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے کچھ زیادتی کے حوالے سے، اور ان پر جو دفعات لگائی گئی ہیں 376 292 بی اور 292 سی کی، اس کے تحت آئی جی اسلام آباد نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے ہیں یاسر شاہ کے. تو یہ کرکٹ کے حوالے سے ایک نیوز تھی، چونکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کرکٹ میں اور کرکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دلوں میں بستے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو بھی نیوز آتی ہے وہ آپ لوگ اس کے منتظر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی نیوز جو آئی تھی چھوٹی سی یاسر شاہ کے حوالے سے، وہ بھی رمضان بھائی نے کہا کہ ہم آپ سے شیئر کر دیں، تو یہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی. اچھا، میں تھوڑی سی اس فورم کے تھرو ایک بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ میسج آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے فورم میں ایک بات کہیں کہ مسلسل 2 دن بغیر جی کسی وقفے کے پوری ایمانداری سے الیکشن ڈیوٹی کرنے والے جی اساتذہ کرام ہے، جی محکمہ پولیس ہے، الیکشن عملہ ہے، یا محکمہ صحت کی خواتین ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں، چاہے چوکیدار ہے یا جو کوئی سیکیورٹی پر ہے یا ٹریفک پولیس والا جو بھی ہے، ان کو ہم ایمانداری سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں کیونکہ ایک 18 تاریخ کو 3 بجے سے وہ لگے ہوئے ہیں، رات 3 بجے سے. اچھا، اور مجھے کئی ہمارے دوست ہیں وہ صبح 4 بجے آئے ہیں اور ابھی تک کچھ لوگ ایسے تھے جو کلاچی والا سب سے رزلٹ لیٹ ہو رہا تھا، درازندے والا لیٹ ہو رہا تھا، وہ اب شام کو پہنچے ہیں. ہم ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بات کریں. 18 تاریخ کو رات 3 بجے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے یہ جو سامان تھا، پولنگ میٹیریل جو تھا، اس کی ترسیل کا ایک نظام بنایا گیا تھا رتہ کلاچی اسٹیڈیم میں، اور وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، وہ پولنگ آفیسر تھے، وہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنا سامان لیا اور پھر وہاں سے اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشنز کی طرف گئے. تو 18 تاریخ 19 اور آج 20 ہے، تو ابھی شام تک بھی ہمارے کچھ دوست ایسے تھے جو دور دراز کے پولنگ اسٹیشنز پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، اور وہ ابھی شام کے بعد پہنچے اور ابھی کچھ مزید پہنچنے بھی والے ہیں. تو اس پورے انتخابی عمل کے دوران یہ اساتذہ کرام ہیں، الیکشن کا عملہ ہے، یا محکمہ صحت ہے، ریسکیو 1122 ہے، یا پولیس اہلکار ہیں، یا پاک فوج کے جو جوان ہیں، وہ جتنی بھی ذمہ داریاں انتہائی ایمانداری سے سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بالکل ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. کسی بھی چیز کا جو سرکل ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ایک مشینری کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. اگر اس میں سے ایک چین کے اندر سے اگر ایک چھوٹا سا پرزہ بھی آپ نکال لیں تو وہ بالکل سسٹم جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ نہیں چل سکتا. اچھا، تو یہ جتنے بھی ہیں، میں آپ کی بات دوبارہ کاٹتا ہوں جی کہ اصل میں میسج آ جاتے ہیں. جی اچھا، سول سوسائٹی کا ایک پرنٹ میسج میرے پاس آ گیا ہے جس میں
انجمن تاجران بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلدیاتی انتخابات میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے، الیکشن ڈیوٹی میں پہاڑ کی طرح کھڑے رہنے والے انتظامیہ، پولیس کے افسران و جوان اور اسٹاف کی انتھک محنت کاوش کے بعد خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہونے پر اسٹیشن کمانڈر ڈیرہ بریگیڈیئر تیمور یونس، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ عارف اللہ امان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت سمیت تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سول سوسائٹی ہو اور وہ یہ اس قسم کی بات کرے. اچھا پھر آج ایک اور میں آپ کی باتوں میں ایک بات کاٹتا ہوں کہ ایک آج صبح سے ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک پولیس جوان ہے اور بہت بڑا بستر اٹھایا ہوا ہے، بہت بڑا بستر ہے. تو انتخابی عملے کے لیے جو ڈیوٹی کے لیے اعزازیے کی جو ہمیں تفصیل انہوں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر 6000، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر 4500، پولنگ آفیسر 4500، اچھا نائب قاصد 2000. اچھا اور پولیس ہے نا وہ صرف اپنا بستر اٹھائے گی، وہ بھی مفت اٹھائے گی. اچھا اس کے بعد جو محکمہ صحت کے جو ایل ایچ وی نا ایل ایچ ڈبلیو وہ گیٹ کے اوپر ٹھہریں گے، وہ بھی مفت کریں گے. تو اس طرح کا کیوں نہیں ہم میکینزم بنا لیتے جو غریب ہیں، کیونکہ یہ تو لیول بالکل غریب لوگوں کا، ان کے لیے کیوں نہیں مشاہیر طے کیا جاتا، ان کے لیے کیوں نہیں نذرانہ طے کیا جاتا کہ جب الیکشن میں اتنا بڑا فنڈ آ رہا ہے اگر ان لوگوں کے لیے بھی کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں. اب دیکھیں میں بات مکمل کرتا ہوں پھر آپ کریں. اب اماخیل چوکی کے اوپر پولیس والا شہید ہو گیا ہے، پیسے بھی نہیں ملے، شہید بھی ہو گیا ہے. اچھا کل ڈی ایس پی آ رہا تھا، خدا نہ خواستہ اس کی گاڑی اڑ جاتی، پیسے بھی نہیں لے، شہید ہو گیا. ایس آئی کی گاڑی کو اڑا رہے تھے، پیسے بھی نہیں ملا، شہید ہو گیا. اس قسم کا کوئی میکینزم بن جائے ضرور ہونا چاہیے. مطلب پولنگ آفیسر ہے، اسسٹنٹ پولنگ آفیسر، ان کے لیے آپ نے اعزازیے جو ہے وہ مقرر کر دیے 6000، 4500 اور پھر نائب قاصد جو تھا اس کے لیے 2000. لیکن جو پولیس اہلکار تھے وہ اسی تنخواہ میں ہی جائیں گے بھی صحیح، آئیں گے بھی صحیح، اور اپنا جو ان کے رہنے سہنے کا انداز ہے، بستر لے جانا ہے، جو بھی ہے وہ خود ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی. تو ایک ایسے میکینزم کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ایکسٹرا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کو الگ سے ٹی اے ضرور دینا چاہیے. مطلب وہ ان کی خدمات کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے. جتنی ایمانداری سے وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کر دیتے ہیں تو وہ اس میں مزید اپنے فرائض میں جو ہے چاق و چوبند آپ کو نظر آتے ہیں. تو انجمن تاجران کی طرف سے یہ جو بیان جاری ہوا، چونکہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں میسج کر دیں اور ان کا نام یا ان کا جو میسج ہے وہ ہم دوسرے لوگوں تک، جو دوسرے ویورز ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان تک پہنچا دیں. تو اسی حوالے سے انجمن تاجران کی طرف سے بھی ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ وکلاء ہیں یا سول سوسائٹی ہے تو ہم پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے، خصوصی طور پہ اسٹیشن کمانڈر ہیں تیمور یونس صاحب، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں عارف امان صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں نجم الحسنین، ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک انتہائی حساس ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان، اس میں انہوں نے اس انتخابی عمل کو اپنی بھرپور کاوشوں سے جو ہے وہ کامیاب بنایا ہے. تو اچھا ایک خبر میرے پاس آئی ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتی جی، لیکن میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں تک، ہمارے ویورز تک انفارمیشن. ہم اس ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، 2 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں ٹھہر سکتے، اتنی یخ بستہ ٹھنڈ ہے. ابھی کڑی خیسور چیک پوسٹ پولیس نے ابھی ایک گاڑی سے جو پنڈی کے لوگ تھے ان سے 7 کلو چرس پکڑی ہے. اچھا میں ان کو یہ چرس پکڑنا، یہ منشیات پکڑنا، اسمگلنگ روکنا ایک علیحدہ ہمارا ہے. اس ٹھنڈ میں جب ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے پولیس جوان وہ چیک پوسٹوں پر ٹھہرے اور وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. بالکل اس طرح ہماری فورسز کے بھی جوان ہیں، اس طرح جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی جس عمل سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے بھی چاہے وہ 111 222 ریسکیو کے اہلکار ہیں، محکمہ صحت کے ہو گئے، پولیس اہلکار ہو گئے، پاک فوج کے ہو گئے، ایف سی کے ہو گئے، جو اپنے بند کمروں سے، گرم کمروں سے باہر نکل کر کسی بھی چیک پوسٹ کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. بے شک وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ جی وہ سیلری لیتے ہیں. بالکل سیلری لیتے ہیں، لیکن ان کی خدمات کے عوض جو ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. یہ ایک خام خیالی ہے کہ جی وہ
اتنی بڑی تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ ڈیوٹی کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کار فرما کل ہم ہوتی ہیں. ایک ایئر فائرنگ کے اوپر بولے تھے. جی، ہوائی فائرنگ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. وہ پشاور میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ امیدوار ہی ہوائی فائرنگ سے مر گیا. اندازہ کریں کہ وہ اپنی جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ امیدوار جو ہے وہ خود اسی ہوائی فائرنگ سے. تو کل بھی ہم نے آپ سے یہی گزارش کی تھی، یہی اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے اس ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں. مطلب اب وہ ان کی جو خوشی تھی وہ ایک دم سے مائنس میں چلی گئی، بالکل غم کا وہ بن گیا. تو اس ہوائی فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوشی کے اظہار کے لیے بہت سارے اور طریقے بھی ہیں، آپ ان کو بھی اپنا سکتے ہیں. قرآن خوانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کل رمضان بھائی نے کہا. آپ مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں، سب کو اپنی خوشی میں شریک کر سکتے ہیں. اب آپ ان کے خاندان کا اندازہ لگائیں کہ جس امیدوار کی جیتنے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، اب وہی اس دنیا میں نہیں رہا. تو ابھی یہ بات ہوئی کیڑی خسور کے حوالے سے، پولیس نے 7 کلو چرس جو ہے برآمد کیا. ہمارے نوجوانوں کے اندر اس چیز کو روکنا ہوگا ہمیں. ہمارا جہاں تک میسج پہنچ رہا ہے، منشیات سے، نشہ آور چیزوں سے اجتناب کریں. انتہائی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور نہ صرف صحت کے لیے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا اس سے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی باتیں تھیں، آج کا پروگرام تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. 2 باتیں کہوں گا، پھر اس کے بعد پروگرام کا وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی. کہ آئی جی نے ریڈکشن ٹیم بنائی تھی منشیات کی روک تھام کے لیے، چونکہ پولیس کے پاس وہی پولیس ہے جو مختلف جو نئی چیزیں اسی کے اوپر وہ کام کرتی ہے. جی. تو ہمارے ڈیرے کی تاریخ میں اس ٹیم نے بہت بڑا کام کیا تھا. اس کے انچارج ڈی ایس پی صدر تھے حافظ محمد عدنان. ہماری پولیس سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ٹیم کو دوبارہ فعال کیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات پولیس کو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام رہ جاتا ہے، اور کچھ ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پولیس ان چیزوں میں چلی جاتی ہے، پھر وہ اصل کام رہ جاتا ہے. اس وقت نئی نسل کو روکنا منشیات سے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر منشیات سے ہم نہیں روکتے تو پھر ہماری نئی نسل کسی کام کی بھی نہیں رہے گی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منشیات جو ہے نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے، اور پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو آج ان ٹاپکس پر بات ہوئی، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیلوں پر بات ہوئی، عمر خطاب شیرانی کے حوالے سے بات ہوئی، محلہ حیات اللہ میں جو فائرنگ ہوئی تھی اس حوالے سے بات ہوئی، رزلٹ، پولنگ سٹیشنز، یہ سارا کچھ آپ سے ڈسکس ہوا. تھانہ شالیمار میں، اسلام آباد میں یاسر شاہ معروف کرکٹر ہیں، ان کے اوپر بات ہوئی، ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی، ہوائی فائرنگ کے حوالے سے بات ہوئی، منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بات ہوئی. تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ پروگرامز کا چلتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.